अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल हम्दुलिल्लाहि तआला नहमदुहु व नस्तईनु बिहि व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, हम उसकी तारीफ़ करते हैं और उससे मदद और माफ़ी तलब करते हैं। हम पनाह मांगते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल की खुद की बुराइयों से और तमाम बुरे कामों से। जिसे भी अल्लाह की हिदायत मिले उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसे अल्लाह ने गुमराह किया उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। हम गवाही देते हैं कि इबादत का हक़दार सिर्फ अल्लाह है और कोई उसका शरीक नहीं, और गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल है, और अल्लाह अपनी सलामती भेजे अपने आखिरी नबी पर, उनके अहल व आल पर, उनके सहाबा पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब उसके बाद हदीस में नेक्स्ट पार्ट में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्योंकि हदीस खुदसी है, मेरे बंदो तुम दिन रात गुनाह करते हो, मैं तमाम गुनाह माफ करने वाला हूँ, तुम मुझसे मग़फ़िरत तलब करो, मैं तुम्हें बख्श दूंगा। मग़फ़िरत तलब करो का क्या मतलब है? मग़फ़िरत तलब करो का मतलब है माफ़ी मांगो, इस्तिग़फ़ार करो। जो इंसान अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह ताला उसकी हर मुश्किल और परेशानी दूर करते हैं और उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाते हैं जिसे उसे वहम और गुमान भी नहीं होता। गुनाहों से क्या होता है, दिल के ऊपर जंग चढ़ जाता है और इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ इस्तिग़फ़ार है। सही मुस्लिम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे दिल पर जंग आ जाता है और मैं दिन में 100 बार इस्तिग़फ़ार करता हूँ। इस्तिग़फ़ार से गुनाह माफ़ होते हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, जब इंसान गुनाह करता है तो इसके दिल पर स्याह यानी काला नुक्ता लग जाता है। अगर वो तौबा और इस्तिग़फ़ार कर ले तो उसका दिल साफ हो जाता है। हम इंसान बहुत कमज़ोर है, जाने अनजाने में हमसे गुनाह हो ही जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की ये बहुत बड़ी रहमत है कि अल्लाह ताला ने बख्शिश और इस्तिग़फ़ार के दरवाजे हमारे लिए खुले रखे हैं। सुभान अल्लाह। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, शैतान ने कहा, ए रब, मुझे तेरी इज्जत और जलाल की कसम, जब तक इनके जिस्म में इनकी रूहें रहेंगी यानी इंसान के, मैं तब तक उन्हें गुमराह करता रहूंगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मुझे अपनी इज्जत और जलाल और बुलंद मुकाम की कसम, ये बंदे जब तक इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे मैं भी उन्हें माफ़ करता रहूंगा। यानी अब आप देखिए कि अल्लाह ताला की कितनी बड़ी रहमत है। हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होती है, हम में से कोई ये नहीं कह सकता कि हम कोई गुनाह में मुब्तला नहीं हुए या कोई गुनाह हमसे नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह ताला का कितना बड़ा करम है कि गुनाह के बाद अगर हम तौबा कर ले, इस्तिग़फ़ार कर ले, तो अल्लाह ताला हमें माफ़ करेंगे। अगर हम शिर्क से बचते हुए इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे तो अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ करने वाले हैं। तिरमिज़ी की हदीस है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए इब्ने आदम, यानी ये भी हदीस कुदसी है, तू जब तक मुझे पुकारता और मेरी रहमत का उम्मीदवार रहता है, तेरे अमाल कैसे ही हो मैं तुझे बख्श दूंगा, मुझे कोई परवाह नहीं। ए इब्ने आदम, अगर तेरे गुनाह आसमान की बुलंदियों तक भी पहुंच जाए और तू मुझसे इस्तिग़फ़ार करके माफ़ी तलब करे तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, मुझे कोई परवाह नहीं। ए इब्ने आदम, अगर तू रोए ज़मीन के बराबर गुनाह करके आए और शिर्क ना किया हो तो मैं उतनी ही मग़फ़िरत से तुझे नवाजूंगा। यानी इस्तिग़फ़ार के लिए सबसे पहली शर्त क्या है कि यानी गुनाह माफ़ होने की सबसे पहली शर्त यह है कि शिर्क नहीं करना है। अगर शिर्क से बचे हुए हैं तो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत और रहमत है कि अल्लाह ताला क्या करेंगे, हमको माफ़ कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। जैसे अल्लाह ताला की पिछली जो है हदीस में, इस पिछले उसमें जो है रिज़्क़, कपड़ा और हिदायत है, अब यहाँ पर बख्शिश भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है। इस हदीस में अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि तुम दिन रात गुनाह करते हो, यानी हम हर वक्त गुनाह करते हैं। दिन के वक्त तो हम लोगों के साथ होते हैं और यूजुअली जो है लोगों के साथ होते हैं तो जुल्म करते हैं, कभी झूठ निकल जाता है, कुछ ना कुछ जो है, हम में से कोई ये नहीं कह सकता कि हम 100% परफेक्ट है, कहीं ना कहीं हो जाता है। जैसे छोटी सी बात, 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों में अदल नहीं किया, वहां जुल्म हो गया, शौहर के साथ कुछ हो गया, आसपास के लोगों के साथ कुछ हो गया, यानी कहीं ना कहीं तो हमसे गुनाह होता ही है।
اور رات کا وقت جو ہے ایسا ہوتا ہے، رات کا وقت جو بہت پریشیس ہوتا ہے، یعنی ہمیں اکیلا پن ملتا ہے. یہ وقت جو ہے بیسٹ ٹائم ہوتا ہے. کس چیز کے لیے بیسٹ ٹائم ہوتا ہے؟ رات کا وقت کس چیز کے لیے بیسٹ ٹائم ہوتا ہے؟ عبادت کے لیے، تہجد کے لیے. لیکن انسان اس وقت کو کیا کرتا ہے؟ گناہ کے لیے استعمال کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے میرے بندو میں تم کو معاف کر دوں گا، لیکن کب؟ جب ہم بخشش مانگیں گے، مغفرت طلب کریں گے. اور مغفرت طلب کرنے والے اور عام انسان میں کیا فرق ہے؟ سب سے پہلا فرق جو مغفرت طلب کرنے والا انسان ہے اس میں یہ ہے کہ اس کو یہ فیلنگ ہو کہ جو میں نے کیا ہے وہ گناہ ہے. اگر یہ فیلنگ نہیں ہے تو نہ مغفرت کی طرف وہ انسان جاتا ہے، نہ پھر بخشش کی طرف وہ جائے گا. ابو داؤد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہر بنی آدم خطا کار ہے، یعنی ہر آدم کی اولاد جو ہے، انسان جو ہے کیا ہے؟ خطا کار ہے، اس سے غلطی ہوتی ہی ہوتی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں آگے بتاتے ہیں بہترین وہ ہے جو توبہ کرے. یعنی ہم غلطیوں کو ایوائڈ نہیں کر سکتے، انجانے میں ہو جاتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کمزور بنایا ہے. لیکن ہمیں ہمیشہ جو ہے کیا کرنا ہے؟ بخشش اور توبہ اس کو پکڑنا ہے. اگر اللہ تعالیٰ بخشش کے دروازے کھلے نہیں رکھتے تو ہم تو مایوس ہو جاتے اور نہ جو ہے ہمارے اصلاح کا اور بیٹر ہونے کا کوئی چانس ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پہ مایوس نہ ہو، چانس ہے، تم اس سے نکل سکتے ہو، معافی مانگو اور اپنے آپ کو کریکٹ کرو. استغفار کے معنی کیا ہے؟ استغفار غفرہ سے ہے. غفرہ میں چھپانے، کنسیل کرنے کے معنی آتے ہیں. تو گناہوں سے استغفار کیا ہے؟ گناہوں سے استغفار اللہ تعالیٰ ان کو چھپائیں گے اور اس کے جو ایفیکٹس ہے یا کانسیکوینسز ہے، جیسے گناہ کی وجہ سے انسان جہنم میں جائے گا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے جو ہے اس کو ملے گی، تو اس سے جو ہے وہ کیا ہوگا؟ بچ جائے گا. اور ایک بہت 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 امپورٹنٹ ایلیمنٹ استغفار کا کیا ہے؟ توبہ ہے. یوزولی کیا ہوتا ہے کہ 70 بار 100 دفعہ استغفار کر لیا، توبہ توبہ گال پہ جو ہے مار لیے اور اللہ تعالیٰ معاف کر دیے سمجھ کر جو ہے استغفار کر لیے. لیکن یہ نہیں ہے. استغفار کا سب سے بڑی شرط ہے توبہ. اور توبہ کے شرائط کیا ہے؟ سب سے پہلے توبہ جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا چاہیے، لوگوں کے لیے نہیں، دکھاوے میں نہیں، کسی کے پریشر میں نہیں، صرف اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہیے. دین ندامت، یعنی فیل کرنا چاہیے، اپنے آپ پہ ندامت ہونا چاہیے. یو شوڈ فیل سوری کہ میں جو کی وہ غلط ہے. اگر گناہ کر کے گناہ نہیں سمجھے اور صرف استغفار کر لیے تو یہ استغفار نہیں ہوگا. گناہ کر لیے، استغفر اللہ پڑھ لیے، پھر گناہ میں انوالو ہو گئے اور اس کو گناہ جو ہے کی فیلنگ نہیں ہے کہ میں غلط کی، تو پھر وہ استغفار نہیں ہوگا. دین گناہ کرنا چھوڑ دینا ہے. اگر گناہ کنٹینیو کیے اور توبہ توبہ کرتے گئے تو پھر یہ استغفار کی جو ہے نہیں ہوگا. اور اگر کسی کا حق جو ہے مارے یعنی ظلم کیے تو پھر وہ واپس کرنا ہے. جیسے چوری کیے تو واپس کرنا ہے، گبن کیے تو واپس کرنا ہے، کسی کو نقصان پہنچائے تو معافی مانگنا ہے. اور آگے وہ گناہ رپیٹ نہیں کرنا ہے. رپیٹ کرنے کا پکا ارادہ کر لینا ہے کہ وہ گناہ میں رپیٹ نہیں کروں. یعنی ادھر آپ گناہ کیے، ادھر استغفار کیے، گناہ کیے، استغفار کیے، گناہ کیے، استغفار کیے، اینڈ اس کو چھوڑنے کا نہ ارادہ ہے نہ نیت ہے، تو پھر وہ جو ہے کیا ہے؟ بخشش طلب کرنا نہیں ہے. بخشش طلب کرنے کے یہ تمام شرائط ہیں. دین فائنلی یہ وقت پر ہونا، کیونکہ موت کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور موت کبھی بھی آ سکتی ہے. آئی ایم ناٹ شیور کہ میں یہ لیکچر بھی کمپلیٹ کروں یا نہیں کروں، تو یہ کبھی بھی آ سکتی ہے. تو آن ٹائم جو ہے توبہ ہونا ہے. اور غلطی کرنا یہ تو ابن آدم سے ہوتا ہی ہوتا ہے. جیسے آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی، آدم علیہ السلام کا واقعہ بھی آپ سب کو اچھی طریقے سے پتا ہوگا. لیکن آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ توبہ کی، ربنا ظلمنا انفسنا. لیکن ابلیس نے کیا کیا کہ میں جو ہے آپ کے بندوں کو بھٹکاتے رہوں گا اللہ تعالیٰ سے، اور ہٹ درمی کیا. تو اگر توبہ نہیں کریں گے تو ابلیس کی صفت ہے، اور اگر توبہ کریں گے تو پھر آدم کی صفت ہے. ٹھیک ہے، یہ تمام جو ہے وہ ہے. اور اس کے بعد استغفار کے لیے جو ہے نہ کہ صرف استغفار کرنے کے لیے بتائے
بلکہ استغفار کے جو ہے طریقے اور کلمات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہم کو سکھائے ہیں۔ ایک تو یہ کہ صبح اور شام کے اذکار میں استغفار ہے، جو 70 سے 100 مرتبہ جو ہے ہم کو استغفر اللہ زبان سے کہتے ہوئے، استغفر اللہ صرف دل میں کہنا بھی نہیں، دل میں تو ہے ہی ہے، دل کے کنڈیشنز ابھی ہم لیے، لیکن اس کے علاوہ پر زبان سے بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے وتھ انٹینشن کہ میں جو ہے گناہوں کو چھوڑ دوں گی۔ دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہمیں استغفار کے کلمات بھی سکھائے ہیں، اور آپ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو شخص صبح کے وقت صدق دل یعنی سچے دل سے ان کلمات کو پڑھے اور اگر وہ شام سے پہلے فوت ہو گیا یعنی مر گیا تو وہ جنتی ہے، اس طرح جو شخص اسے رات کو پڑھے اور صبح سے پہلے فوت ہو جائے تو وہ جنتی ہے۔ اسی لیے صبح اور شام کے اذکار میں جو ہے یہ لازم کر لینا چاہیے، کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ تعالیٰ، آپ رب ہے، آپ کے سوائے کوئی سچا معبود نہیں، آپ نے مجھے پیدا کیا، میں آپ کا عاجز بندہ ہوں یا بندی ہوں، اور میں آپ کے ساتھ کیے ہوئے عہد اور وعدے پر اپنی استطاعت کے مطابق قائم ہوں۔ میں نے جو خطائیں کی ہے اس کے وبال سے آپ کی پناہ چاہتا یا چاہتی ہوں۔ آپ نے مجھ پر جو احسانات کیے ہیں میں ان کا اقراری ہوں اور مجھے اپنے گناہوں کا بھی اعتراف ہے، یا اللہ مجھے بخش دیجئے کیونکہ آپ کے سوائے کوئی بخشنے والا نہیں ہے۔ تو استغفار کے کیونکہ شرائط ہے جو ابھی ہم لیے دل سے کرنا ہے، سمجھ کے کرنا ہے، تو ان کلمات کو بھی سمجھ کے روز صبح اور شام پڑھنے والے کے لیے انشاءاللہ تعالی جنت ہے، کیونکہ جب ہم سمجھ کے پڑھیں گے تو اس کی فیلنگ دیکھیے کہ آپ کیسے ہے کہ آپ نے پیدا کیا، میں عاجز ہوں، آپ جو ہے میری خطاؤں کے لیے مجھے معاف کر دیجئے، میں پناہ چاہتی ہوں، یعنی بہت بیوٹیفل اس کے میننگ ہے۔ تو اس کو سمجھتے ہوئے صبح اور شام جو ہے اس کو اپنے اوپر لازم کر لیں کہ پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت اجر ہے۔ نیکسٹ پارٹ میں آتا ہے کہ میرے بندو، نہ تم مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتے ہو نہ فائدہ۔ تو اب آپ یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نہ مجھے نقصان پہنچا سکتے ہو نہ کوئی فائدہ دے سکتے ہو۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انڈیپینڈنٹ ہے، سیلف سفیشینٹ ہے، پرفیکٹ ہے۔ جیسے سورہ فاتر آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے فقیر ہے، محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے اور جو ہے تعریف والے ہیں۔ ہم ڈیپینڈنٹ ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے، ہمارے روزے، ہمارے زکوٰۃ، ہمارا صدقہ، ہمارے عبادات، ہم یہ کر کے اللہ کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، یہ ہمارا خود کے اوپر احسان ہے۔ ہم جو ہے کوئی روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ کے اوپر احسان نہیں کر رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انڈیپینڈنٹ ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نیکسٹ پارٹ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے میرے بندو، تم میں سے اگلے پچھلے انسان اور جن سب کے سب نیک ترین بن جائے تو اس سے میری حکومت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی حکومت کیسی حکومت ہے؟ زمین اور آسمان، جو شاید ہم کو معلوم ہے، شاید ہمارے علم کے بھی باہر ہے۔ کمپلیٹ حکومت، کمپلیٹ کنٹرول سب چیزوں پر، دن ہو، رات ہو، ہیونلی باڈیز ہو، وہاں سے لے کر میرے دل کا دھڑکنا، میری زندگی، میری موت، کس کی حکومت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ کیا پتہ چلتا ہے اس سے؟ کیا احساس ہوتا ہے اس سے کہ میں کیا ہوں؟ کچھ بھی نہیں ہوں۔ میری کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر اس اللہ کے سامنے کیا کرنا ہے؟ جھک جانا ہے۔ ہم دنیا کے جو ہے بادشاہ سے ڈرتے ہیں، دنیا میں کسی کے پاس چھوٹی سی پوزیشن جو ہے ہو تو ہم اس سے ڈرتے ہیں، اس کی اوبیڈینس میں جو ہے سر جھکاتے ہیں، اور یہ بادشاہت اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کے مقابلے میں کیا ہے؟ یعنی دنیا میں آپ سوچئے کہ کسی سے جس سے ہم ڈرتے ہیں رتبے کی وجہ سے، پاور کی وجہ سے، اس کے جو ہے مقام کی وجہ سے ڈرتے ہیں، نہیں ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی سے ڈرتا ہے،
لیکن وہ مقام، وہ جو ہے بادشاہت، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کے سامنے کچھ ہے؟ کچھ بھی مقام نہیں رکھتی. تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو ہے حکومت کے سامنے وہ کچھ جو ہے مقام رکھتی ہے؟ نہیں رکھتی. اصل بادشاہت، اصل حکومت تو اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ کی بادشاہت اور حکومت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ بہت گریٹ ہے، فار ایور ہے، ٹرو ہے، ایبسلیوٹ ہے. تو پھر اس اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں کتنا جھک جانا چاہیے یہ دیکھیے. اور ہم کو جو ہے جو تکبر آتا ہے، میں فلاں، میرے پاس اتنا مال ہے، میرے پاس اتنا پیسہ ہے، میرے پاس اتنا پاور ہے، میں اتنا اچیو کری، میں فلاں فلاں فلاں، میں فلاں فلاں فلاں، اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا ہوں، یہ یہاں پہ ہم کو احساس دلایا جا رہا ہے. نیکسٹ پارٹ میں، اے میرے بندو، تم میں سے اگلے پچھلے انسان اور جن بدترین بن جائے تو اس سے میری حکومت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. یعنی تمام انسان اور جن، اگلے پچھلے کہا جا رہا ہے، یعنی جتنے پیدا ہوئے وہاں سے لے کے اب تک آنے والے، انسان بھی نہیں، انسان کے ساتھ جن بھی سب مل جائے اور سب مل کر ایول ہو جائے، اللہ کو کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کا. جیسے انسان ہے، کوئی اگر ہم کو تکلیف پہنچائے ہم اس کو نقصان پہنچاتے ہیں. ایون اگر پاورفل ہے تو کچھ نہ کچھ پلان کرتے ہیں، پلاٹ کرتے ہیں، اس کے خلاف جو ہے سازشیں ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ جو ہے کچھ دھکا تو دے سکتے ہیں، اگر بڑے سے بڑا بادشاہ بھی کیوں نہ ہو. اللہ تعالیٰ کو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. کچھ کر سکتے ہیں؟ کوئی اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ مجھے یہ کیوں کیا، میں بدلہ لوں گی؟ نعوذ باللہ. کہہ سکتا ہے؟ کچھ کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نقصان ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچا سکتے ہیں. سارے اگلے پچھلے جن انسان سب مل کر بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے کتنے حقیر ہے، کتنے کمزور ہے، کتنے انسگنیفیکنٹ ہے، یہاں سے ہم کو پتہ چلتا ہے. پورے مل کر کلیکٹیولی اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی ہم نہیں کر سکتے. ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کتنے انسگنیفیکنٹ ہے، اس سے پتہ چلتا ہے. نیکسٹ پارٹ میں، میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جن تمام کے تمام کھلے میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگو اور میں ہر ایک کو اس کے مانگنے کے مطابق دیتا جاؤں، تو اس سے میرے خزانوں میں بس اتنی سی کمی آتی ہے جتنے سمندر میں سوئی ڈبو کر نکالنے سے آتی ہے. سوئی اگر ہم سمندر میں ڈبو کر نکالیں گے تو کیا نکلے گا اس میں سے؟ کچھ بھی نہیں. اللہ کے خزانے انفینٹ ہے، بے انتہا ہے. اور انسان کی سوچ میں سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے؟ سمندر. اور سب سے چھوٹی چیز سوئی. سوئی سمندر میں ڈبو کر نکالیں گے تو کیا نکلے گا؟ ورچولی نتھنگ. ایک طرف سارے انسان اور جن کی ریکویسٹ، ضروریات، اور ایک طرف اللہ تعالیٰ کے خزانے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اینڈ لیسلی دے سکتے ہیں. اگر ہم یہ اتنی سی بات سمجھ جائے تو اللہ تعالیٰ سے نا امید کبھی بھی نہیں ہوں گے اور اس کی طرف جھک جائیں گے اور اس کے سوائے کسی اور کے سامنے نہیں جھکیں گے. نہ کسی کے در پر جائیں گے، نہ کسی سے مانگیں گے اور نہ کسی سے ہاتھ پھیلائیں گے سوائے اللہ تعالیٰ کے. کیونکہ مانگنا صرف اللہ تعالیٰ سے، کسی کے دروازے پہ جانے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. نیکسٹ پارٹ میں، میرے بندو، میں تمہارے اعمال کو محفوظ کر رہا ہوں، تمہیں ان کی پوری پوری جزا دوں گا. جو اچھا نتیجہ پائے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، جسے اچھا نتیجہ نہ ملے تو وہ صرف اپنے آپ کی ہی ملامت کرے. حدیث کی شروعات میں کیا آیا تھا؟ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے، اور یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہارے اعمال کو محفوظ کیا جا رہا ہے، ریکارڈ کیا جا رہا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ پوری پوری جزا اور پورے جو ہے اس کے ریٹرنز وداؤٹ ظلم تم کو عطا کرے. جیسے سورہ زلزلہ آیت نمبر 7 اور 8 میں بھی آتا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو پس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی تو اسے جو ہے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی اسے بھی دیکھ لے گا. اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 185 میں بھی آتا ہے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور بے شک ہم پورا کر کے دیا جائے گا تمہارا اجر قیامت کے دن.
تو قیامت کے دن اجر جو ہے پورا پورا کر کے جو ہے اس کے ریٹرنز دیں گے. کوئی جو ہے ظلم نہیں ہوگا, برابر برابر جو ہے حساب ہوگا, اور جو اچھا نتیجہ پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے. تو کیا پتہ چلتا ہے؟ جو اچھا نتیجہ پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے. یعنی جب ہم نیکی کرتے ہیں, نیکیوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ کیسے دیتے ہیں؟ ملٹی پلائڈ دیتے ہیں. جیسے سورۃ الانعام آیت نمبر 160 میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نیکیوں کے جو ریوارڈ ہوتا ہے, جو اجر ہوتا ہے, اس کو ملٹی پلائی کر کے دیتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی بادشاہت اتنی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہماری نیکی کا بدلہ نہ دے تو ہم کیا اللہ تعالیٰ سے کویسچن کر سکتے ہیں؟ نہیں کویسچن کر سکتے ہم لوگ. لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے, انصاف ہے, ظلم نہ کرنا ہے کہ ہم کو ہماری نیکی کا بدلہ ملا, پلس اللہ تعالیٰ نے وہ بدلے کا اجر ملٹی پلائڈ دیا. ہم نیکی بھلائی کرتے ہیں, ان ریٹرن اجر, ثواب, جنت دنیا میں جو ہے ہم کو فائدہ ملتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہم کو ہماری نیکی کا بدلہ دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے, ہم اللہ تعالیٰ کو فورس نہیں کر سکتے, بٹ اسٹل اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم کو اس کا جو ہے بدلہ دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جو ہم کو دیتے ہیں وہ اتنے گریٹ ہے, کوئی کمی نہیں کرتے. اور اللہ تعالیٰ کو ہمیں دینے میں کوئی فائدہ ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچا رہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو انڈیپینڈنٹ ہے, بٹ اسٹل اللہ تعالیٰ ہم کو دیتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لیے, مغفرت کے لیے, ان کی مرسی کے لیے, ان کی باؤنٹیز کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کا حمد اور شکر ادا کرنا ہے. جسے اچھا نتیجہ نہ ملے وہ خود پر ملامت کرے. کیا مطلب ہے؟ یعنی خود کو بلیم کرنا ہے, کیونکہ گمراہی جب انسان خود چوز کرتا ہے تب جا کے جو ہے جہنم میں گرتا ہے. یوزولی غلط کرنے والوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی غلطی کے لیے دوسروں کو بلیم کرتا ہے, اور قیامت کے دن بھی اپنے گناہوں کے لیے دوسروں کو ذمہ دار کھڑا کرے گا, کبھی شیطان کو, کبھی لیڈرز کو, کبھی سوسائٹی کو, کبھی دوست کو, جو ان کو برائی کی طرف بلائے, اکسائے. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ڈونٹ بلیم ادرز, بلیم یور سیلف. یہ ساری ایکسکیوزز ایکسپٹ نہیں ہوں گی. ہدایت چوز کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے یہ انسان کا خود کا ڈیسیشن ہوتا ہے, تو اپنے ڈیسیشن کے لیے خود کو بلیم کرو. کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کو بلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو میں گناہ نہیں کرتا تھا. تو یہاں پر نو, اللہ تعالیٰ آپ کو فری ول دیے تھے, آپ کو خود کو چوز کرنا تھا, آپ نے خود چوز کیا ہے, تو خود اپنے آپ کو بلیم کرو. کچھ لوگ نیکی کر کے جو ہے کریڈٹ خود لیتے ہیں کہ میں کیا, بڑا بننا چاہتے ہیں. تو نہیں, تھینک اللہ, اللہ تعالیٰ نے یہ تمہارے لیے آسان بنایا. اس لیے آدم علیہ السلام کی دعا کیا تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے ہمارے رب, ظلم کیا ہم نے اپنے نفسوں پر, تو جب غلطی کرو تو کیا کرو؟ خود کو بلیم کرو. اسی طرح آپ دیکھیں گے ہر جو ہے نبیوں کی جو دعائیں ہیں سب اپنے آپ کو بلیم کیے. سورہ یونس بھی جو ہے, یونس علیہ السلام بھی جو ہے اپنے آپ کو بلیم کیے. کیا لا الہ الا انت سبحانک, بے شک جو ہے نہیں ہے کوئی الہ سوائے آپ کے, آپ پاک ہے اللہ تعالیٰ. آپ کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے. انی کنت من الظالمین, بے شک میں ہی ظلم کرنے والا ہوں. یعنی غلطی کے لیے اپنے آپ کو جو ہے ذمہ دار ٹھہرانا ہے, اور اگر نیکی ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. یہ اگر ہمارے دل دماغ میں بس جائے نا تو ہمارے لیے ایمان کے, عمل کے راستے بہت آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ حدیث سے بہت 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 کلیئر ہے. کیا کلیئر ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے, نہ ہماری نافرمانی سے کوئی نقصان ہے. ہم ان فیکٹ اپنے فائدے یا اپنے نقصان کے جو ہے کرتے ہیں عبادات کر کے. سیکنڈ, ظلم نہیں کرنا ہے, خود پر بھی, اللہ تعالیٰ پر بھی, سوسائٹی پر بھی. ادروائز
ہم اپنے آپ کو جہنم میں ڈال لیں گے. دین ظلم نہیں کرنا ہے خود کے اوپر، یہ تو ہم آخرت کے اعتبار سے دیکھ لیے، لیکن دنیا کے اعتبار سے بھی اپنے باڈی، اپنا جسم جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. تو جو فزیکل باڈی ہے ہمارا جو جسم ہے، اس کو نقصان پہنچانے والی کوئی چیز یا کوئی کام جو ہے اپنے جسم کو نقصان پہنچانے والا نہیں کرنا ہے، وہ بھی ظلم میں آئے گا. جیسے سورۃ النساء آیت نمبر 29 میں آتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. تو کوئی اس کے اندر جو ہے کوئی میڈیسن ہے یا کوئی دوائی ہے، کوئی دھواں ہے، جیسے سگریٹ ہے، شراب ہے، ڈرگز ہے اور ایون خودکشی ہے، یہ تمام چیزیں اپنے آپ کے اوپر ظلم ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ظلم سے ہم کو منع کیا ہے. اور اپنے آپ کے اوپر ظلم نہیں کرنا ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اوپر ظلم نہیں کرنا ہے، شرک نہیں کرنا ہے. دین اپنے آپ کے اوپر ظلم نہیں کرنا ہے. دین کسی اور کے اوپر ظلم نہیں کرنا ہے، کسی کو بے عزت کرنا، بدنام کرنا، جھوٹی باتیں پھیلانا یا ایون سچی باتیں پھیلا کر جو ہے بدنام کرنا، غیبت کرنا. اور اگر اس سے رشتے خراب ہوتے ہیں، کسی کے پروفیشن میں جو ہے یا کام میں اس کا جو ہے ایفیکٹ ہوتا ہے، اور خاص طور سے دین کے کام میں، تو یہ بہت بہت جو ہے بڑا ظلم ہے، انسان کے اوپر بھی اور دین کے اوپر بھی. اور اگر کسی کے اوپر ظلم کیے ہے تو کیا کرنا ہے؟ حدیث میں ہی بتا دیا گیا کہ غلطی ہو تو کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنا ہے، اصلاح کرنا ہے. اور اگر کسی اور کے ساتھ ظلم کیے جس سے رشتے خراب ہوئے تو پھر وہ رشتوں کو جا کر ٹھیک کرنا ہے، مس انڈرسٹینڈنگس کو کلیئر کرنا ہے. یہ توبہ کی شرائط میں سے آئے گا اور اصلاح کرنا ضروری ہے. کسی کو ڈیفیم کیے، یعنی کسی کو ڈیفیم کیے، ان کے بارے میں برائی پھیلائے، تو پھر اس کو ٹھیک کرنا ہے، ورنہ توبہ کے شرائط میں پورا نہیں ہوگا. اور یہ بہت سیریس سچویشن ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم حدیث لیے کہ اعمال جو ہے ٹرانسفر ہوں گے. جو دن رات محنت کرتے ہیں، ایک طرف صیام، قیام، صدقے، لیکن یہ تمام جو ہے ہم محنت کر رہے ہیں، روزے اور اپنے صدقے، خیرات، نمازیں، تہجد، یہ سارے اگر کسی اور کو قیامت کے دن دے دینا پڑے تو پھر کیسا لگے گا، آپ یہ سوچئے. اور اگر انتقال ہو گیا جس کا ہم نقصان پہنچائے، یعنی جس کو ہماری وجہ سے نقصان پہنچایا، اگر وہ نہیں ہے دنیا میں، وہ چلے گئے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ ان کے لیے دعا کرنا ہے، اور ان کے بارے میں جس طرح برائی پھیلائے تھے اس طرح اچھائی پھیلانا ہے. مال لے کر کسی کے اوپر ظلم کیے تو پھر وہ مال لوٹانا ہے. تو یہ تمام چیزیں اصلاح میں بہت ضروری ہے. دین شکر گزاری، کیونکہ ہر اچھی نعمت ملنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، چاہے وہ ہدایت ہو، چاہے وہ رزق ہو، چاہے وہ کپڑا ہو، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ کچھ بھی کیوں نہ ہو، وہ کہاں سے ملی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے. ویسے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ عطا کریں گے. اب دیکھیے، زیادہ عطا کرنے کے بارے میں آج 2-3 فارمولے مل گئے. لوگ پوچھتے ہیں وظیفہ بتائیے، وظیفہ بتائیے. کوئی وظیفہ نہیں ہے. ایمان لاؤ، تقوی اختیار کرو، صلہ رحمی کرو، شکر گزاری کرو، اللہ تعالیٰ بے انتہا رزق عطا کریں گے، بے انتہا نعمتیں عطا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور جب تک شکر ادا کریں گے نعمتوں میں اضافہ 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 اضافہ. جب خود کو کریڈٹ دینا شروع کر دیے، کیونکہ جو انسان خود کو کریڈٹ دیتا ہے وہ شکر ادا نہیں کرتا، تو جب خود کو کریڈٹ دینا شروع کر دیے تو سمجھ جانا ہے کہ نعمتیں جو ہے اب اسٹاپ ہو جائے گی یا پھر ان میں رکاوٹ آ جائے گی. ہدایت ہم سمجھتے ہیں ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور خاص طور سے ہمارے لیے، میرے لیے اور میرے ساتھ تمام وہ سسٹرز یا بردرز جو ہے جو علم کی راہ میں نکلے ہیں، ان کے لیے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ہم سمجھتے ہیں، یعنی ہم کنیکٹ کرتے ہیں ہدایت کو علم سے. علم اور ہدایت میں بہت فرق ہے. اس لیے کئی لوگوں کو آپ دیکھیں گے کتابیں پڑھ کر جو ہے بڑے بڑے اسکالرز، عالم بن گئے، بڑے بڑے جو ہے ڈگریز لے لیے، بڑے بڑے جو ہے لیکچرز دیتے ہیں، لیکن ہدایت سے دور ہے. ہدایت جو ہے اگر آپ صرف پڑھ لیے، بکس پڑھ لیے، علم آ گیا، آپ اسکالر بن گئے، سرٹیفکیٹس آ گئے، ڈگریز مل گئے، میں اتنی تفسیر پڑھ لی یا اتنے احادیث یاد کر لی،
تو علم اور ہدایت دونوں میں بہت فرق ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میں اپنے لیے بھی کہہ رہی ہوں، سب کے لیے کہہ رہی ہوں، کیونکہ ہمارے لیے یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم کیونکہ علم کے سفر پہ نکلے ہیں، جو علم ہم حاصل کیے اس کے اوپر کتنا عمل کیے اور کتنا جنت کے راستے پر چلے، وہ ہدایت. ہم پڑھ لیے، اتنی تفسیر پڑھ لیے، اتنے احادیث یاد کر لیے، اتنے بڑے اسپیکر بن گئے، یا اتنے جو ہے لیکچرز دے لیے، یا اتنے سرٹیفکیٹس جمع کر لیے، نہیں. یہ ہدایت جو ہے کتنا ہم عمل کیے. اس لیے ہدایت یہ اتنی امپورٹنٹ ہے، یعنی علم آنے سے بھی ہدایت نہیں آتی، اتنی امپورٹنٹ ہے. اس لیے اہدنا الصراط المستقیم ہر رکعت میں پڑھنا ہے، ہر رکعت میں اتنی امپورٹنٹ ہے. تو یہ چیز کو جو ہے بہت ذہن میں رکھنا ہے. ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تو ہمیں اپنے لیے بھی ہدایت ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. اور اس کے علاوہ پر اب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے آس پاس کے جو لوگ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہدایت پہ آ جائے، ٹھیک ہے؟ جب الحمدللہ علم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کی نعمت سے نوازتے ہیں، تو ہمیں آس پاس کے لوگوں کے لیے تڑپ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے. تو پھر ہدایت جو ہے ہمارے بولنے سے نہیں آتی. ہدایت کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. اس لیے کیونکہ ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، تو ہم جب کسی کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں تو ان کے لیے دعا بھی کرنا چاہیے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، کیونکہ ہدایت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. پھر ہدایت کے ساتھ ساتھ ہر چھوٹی بڑی چیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ مانگنا ہے، کیونکہ ہم اس کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں. ہم کمپلیٹلی اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں. پھر ساتھ میں استغفار اور معافی، یہ ہماری زندگی میں لازماً ہونا چاہیے. اور اس کے لیے بیسٹ مثال اور بیسٹ اگزامپل کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین انسان ہونے کے باوجود، کمپلیٹ عمل کرنے کے باوجود، اللہ تعالیٰ نے آپ کے تمام گناہ معاف کر دیے، پھر بھی آپ ڈیلی 70 ٹائم استغفار کرتے. تو ہم کتنا کرنا چاہیے؟ ہم تو گنہگار بندے ہیں، ہمیں دل سے توبہ کرنا چاہیے، معافی مانگنا چاہیے، گناہوں کو چھوڑنا چاہیے اور اپنی اصلاح کرتے ہوئے ہدایت کے راستے پر آگے بڑھتے جانا چاہیے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ یہ تمام چیزیں ہمارے عمل میں لے کر آئے. ہم بالکل اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. یہ بات اگر ہم سمجھ جائے کہ ہم کتنے چھوٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ کتنے عظیم ہیں، یہ بات سمجھ جائیں گے تو باقی سارے مرحلے زندگی کے ہمارے لیے آسان ہو جائے گے انشاءاللہ تعالی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.